यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम आज एक बार फिर खुदावंद के हुज़ूर हाज़िर हुए हैं ताकि उसकी बरक़ात को हासिल कर सकें। खुदावंद बड़ा भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। वो मेहरबान खुदा है, अपने बच्चों को बरक़ात बख्शता है। आज जिस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं वो ये है कि क्यों हम खुदावंद के हुज़ूर बुड़बुड़ाते हैं और इस बुड़बुड़ाने को दूर करके हम कैसे खुदावंद की बरक़ात को हासिल कर सकते हैं। ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग अगेंस्ट गॉड। लेट्स प्रे, दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाला ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। तू इबादत और प्रस्तश, हम्द और तारीफ़, तमजीद और कुदरत और सताइश के लायक खुदा है। दाऊद, जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं और तेरा मसा मांगते हैं, चाहते हैं खुदा उसके वसीला से हमसे हम कलाम हो। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। जान रखो कि खुदावंद ही हमारा खुदा है। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। शुक्र करो उसका, क्योंकि उसके नाम को मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ऐसो जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं खरूज की किताब और उसका 16वां बाब, तो यहाँ लिखा है कि जब खुदा के लोग बहरे कुलज़म को पार करके वो लोग एक जगह ठहरे तो उनके पास खुराक नहीं थी। और लिखा है कि लोगों ने मूसा, हारून और सबसे बढ़कर खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू किया और कहने लगे कि क्या तू हमें यहाँ बियाबान में भूखा मारने के लिए लाया है? क्या तू हमारी ज़रूरियात को ख्याल ना करेगा? और लिखा है कि लोग ये सोचते थे कि इस बियाबान में जहाँ मूसा इतने लोगों को निकाल कर लाया है, क्या मूसा के पास कोई ऐसा इंतज़ाम है कि वो हमारी माली और ख़ास तौर पर जिस्मानी ज़रूरियात का ख्याल करे? जब लोगों ने कंप्लेन की तो खुदा ने मूसा को फरमाया कि लोगों को बताओ कि आज शाम को तुम खुदा का जलाल देखोगे। खरूज 16 बाब और उसकी 7 आयत में खुदा ने फरमाया कि तुम अपना बुड़बुड़ाना बंद करो और आज शाम को ही तुम खुदा का जलाल देखोगे। और लिखा उसी शाम को खुदा ने उनके लिए बटेर मुहैया की। फिर लिखा है कि खुदा ने फरमाया कि सुबह को तुम मेरी कुदरत को देखोगे। और खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और खुदा ने पूरी कौम के लिए आसमान से मन बरसाया। इधर जब खुदा के लोग उस बियाबान में थे तो खुदा को अपने लोगों की फ़िक्र थी। खुदा ने उस बियाबान में उनके लिए बटेर मुहैया किए। खुदा ने उस बियाबान में उनके लिए मन मुहैया किया जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे। फिर जब वो एक और जगह रफादीम में पहुंचे तो वहाँ उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। अब लोग आपस में झगड़ा करने लगे और खुदा के हुज़ूर बुड़बुड़ाने लगे और मूसा से कहने लगे कि हमें यहाँ पर पानी मुहैया कर। यहाँ तक लिखा है कि लोग मूसा को संसार करने के लिए तैयार थे। खुदा ने जब उनकी ये कंप्लेन, उनका बुड़बुड़ाना सुना तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू चट्टान पर जाकर खड़ा हो। और मूसा उस चट्टान पर खड़ा हुआ और खुदा ने मूसा के वसीला से उस खुश्क चट्टान में से खुदा ने उनके लिए पानी मुहैया किया।
یہ جو خدا اتنی قدرت والا خدا ہے. اور یہاں پر جب ہم 17 باب اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ لوگوں کے ایک ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی تو ان کے ذہن میں سوال تھا کہ آیا خدا ہمارے درمیان ہے یا نہیں ہے. عزیزو، عام طور پر جب آج ہم بھی کئی مشکلات میں پڑتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے ذہن میں بھی یہی سوال آتے ہیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے. جب ہم مشکل اور مصیبت میں ہوتے ہیں تو آیا خدا ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. عزیزو، خدا نے ان کی ضروریات کو پورا کر کے دکھایا کہ خدا ان کے درمیان ہے. پھر ہم جب یہ دیکھتے ہیں گنتی 11 باب تو یہاں پر لکھا ہے کہ قوم ایک بار پھر خدا کے حضور بڑبڑانے لگے، گلا شکوہ کرنے لگے کہ ہمیں یاد آتا ہے کہ جب ہم مصر میں تھے تو ہم گوشت کھاتے تھے، ہم مچھلیاں کھاتے تھے، ہم کھیرے کھاتے تھے، ہم خربوزے کھاتے تھے، ہم لہسن اور پیاز اور اس طرح کی کھانے پینے کی چیزوں کو لوگ یاد کر کے تو کمپلین کرنے لگے کہ یہ سب کچھ ہمیں مصر میں مہیا تھا. عزیزو، ہمیں یاد ہے کہ جب یہ قوم مصر میں تھی تو یہ لوگ روتے اور کراتے تھے، منتیں کرتے تھے کہ خدا ہمیں اس مصیبت سے نکالے، اور خدا نے ان کو ان کی مصیبت سے نکالا. لیکن جب لوگوں نے اس مشکل اور مصیبت سے لوگ نکل آئے اور یہاں پر بیابان میں تھے تو خدا ان کی ضروریات کو پورا کر رہا تھا، تو پھر بھی خدا کے حضور گلے شکوے کر رہے تھے کیونکہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ خدا ان کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اور یہاں پر لوگ کہنے لگے کہ ہمارا جسم خشک ہو گیا ہے، ہمیں کھانے کو گوشت نہیں ملتا، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی. لیکن لکھا ہے کہ خدا نے ان کو فرمایا کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں جو تمہاری ضروریات کو پورا نہ کر سکے. اور لکھا ہے خدا نے ان کے لیے اس بیابان میں گوشت مہیا کیا. لیکن جب وہ لوگ اس گوشت کو کھانے کے لیے بڑھے تو لکھا ہے کہ وہ ابھی ان کے منہ میں تھا، چبانے والے تھے، تو لکھا ہے خدا کا قہر ان پر بھٹکا اور لوگ جو تھے ان میں وبا آ گئی. عزیزو، جب ہم خدا کے حضور بڑبڑاتے ہیں، خدا کے حضور کمپلین کرتے ہیں تو خدا کا غضب ہم پر آ جاتا ہے. لیکن جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں تو ہم خدا کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جب ہم گنتی اس کا 14واں باب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل قوم ایک بار پھر خدا کے حضور بڑبڑانے لگے. جب خدا انہیں مصر سے نکال کر کنعان میں لایا اور کنعان کے کنارے پر وہ پہنچ گئے تو وہاں پر جاسوس بھیجے گئے تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ سرزمین کیسی ہے. اور جب وہ لوگ اس سرزمین کو دیکھ کر باہر آئے تو ان میں سے 10 لوگ ایسے تھے جنہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، وہ لوگ بڑے قد آور ہیں، وہ جبار ہیں، اور ہم تو ٹڈیوں کی مانند ہیں ان کے سامنے. تو لکھا ہے کہ قوم رونے لگی، چلانے لگے، اور لکھا ہے موسیٰ بتاتا ہے کہ لوگ ساری رات روتے رہے. اور پھر وہ لوگ آپس میں گلے شکوے خدا کے سامنے کرنے لگے کہ ہم مصر کو واپس لوٹ جائیں، ہم اپنے اس جگہ جہاں موسیٰ میں نکال کے لایا ہم اس جگہ واپس چلے جائیں گے. عزیزو، وہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ خدا نے ان کے لیے کتنے عظیم معجزات کیے. خدا ان کے ہمیشہ صبح و شام خدا ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اپنی حضوری کے وسیلے سے خدا ان کے درمیان تھا. اور پھر خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے. جو معجزات میں نے ان کے درمیان ظاہر کیے ہیں، کیا یہ لوگ ان پر ایمان نہیں رکھتے؟ اور خدا نے کہا میں ان کو اپنی میراث سے خارج کر دوں گا.
میں ان کو ختم کر دوں گا. لیکن لکھا ہے کہ موسیٰ نے خدا کے حضور دعا کی کہ خداوند خدا ان کو معاف فرما. اور جب موسیٰ نے دعا کی تو خدا نے اس قوم کا گناہ انہیں معاف کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں گنتی 16 باب. یہاں پر ایک ایسا خاندان تھا قرا اور داتن جو خدا کے گھر میں ہیکل کے اندر خدمت کرتے تھے. اور جب یہ خدمت کرتے تھے تو یہ اس بات سے مطمئن نہ تھے. اب ان کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ خدا نے موسیٰ کو چنا ہے, خدا نے ہارون کو چنا ہے, اور کیا خدا صرف ان کا ہی خدا ہے؟ کیا صرف خدا ان کے ساتھ چلتا ہے؟ اور پھر وہ موسیٰ کے خلاف اس سے کہنے لگے کہ تو ایک سردار بن کر, ایک لیڈر بن کر, ہم پر سردار بن کر حکومت کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ ساری قوم جو کہ تقریباً 250 سردار قرا اور داتن کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل قوم کے خلاف بڑ بڑانے لگے, شکایت کرنے لگے. تو خدا کو یہ بات اچھی نہ لگی. خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے لوگوں کو بتایا. خدا نے کہا کہ آپ اپنے بخور دان لو, اس میں آگ ڈالو اور ہیکل کے سامنے جاؤ. تو خدا نے کہا میں دکھاؤں گا کہ میں نے کس کو چنا ہے. اور لکھا ہے کہ جب وہ لوگ اس ہیکل کے سامنے گئے تو اس دوران وہاں پر بسم کرنے والی آگ ان پر چھا گئی. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو بتایا, ان لوگوں کو بتا کہ قرا اور داتن کے خاندان سے دور ہو جائیں. اور وہ ان کے خیموں سے دور ہو گئے. اور لکھا ہے جب لوگ دور ابھی ہٹے ہی تھے تو لکھا ہے زمین پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھولا. قرا, داتن اور 250 وہ لوگ جو دوسرے سردار تھے اور سارے لوگ جو کمپلین کرنے والے تھے, لکھا ہے سب کے سب زمین دوز ہو گئے. زمین نے انہیں دفن کر دیا. عزیزو, خداوند خدا اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے وسیلہ سے قائم رکھتا ہے. جو برکت, جو نعمت خدا نے خدا کے لوگوں کو دی ہے, ہمیں اس کو ان کے خلاف بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہمیں کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے تو ہمیں اس کی عزت, اس کا احترام کرنا چاہیے, یہ جانتے ہوئے کہ وہ خدا کا خادم ہے اور خدا نے اس کو یہ خدمت دی ہے. اگر وہ واقعی سچے دل سے خدا کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں تو لکھا ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون خدا کی خدمت کرنے والے لوگ تھے, خدا نے انہیں مقرر کیا تھا. اور جن لوگوں نے ان کے خلاف کمپلین کرنے کی کوشش کی, لکھا ہے خدا نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. جو آج بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے خداوند کی وفاداری میں چلنا سیکھیں, اس کی برکات کو حاصل کرنا سیکھیں. اور جو برکات خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں. کمپلین کرنے والے لوگ نہ بنیں, خدا کے خلاف بڑ بڑانے والے لوگ نہ بنیں. جب مشکل اور مصیبت آتی ہے تو یاد رکھیں اس مشکل اور مصیبت کو دور کرنے والی خدا کی قدرت ہے. ہم کمپلین کرنے سے, بڑ بڑانے سے, باتیں کرنے سے ہم صرف اپنی روح خراب کرتے ہیں, اپنی اسپرٹ خراب کرتے ہیں. نہ تو ہم خدا کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں, نہ کسی انسان کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں. ہم صرف اپنے نیگیٹو رویے سے ہم اپنی روح کو خراب کرتے ہیں. اسی طرح ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں, یساع کی کتاب اور اس کے 14ویں باب میں ایک بڑے عظیم ہستی کا ذکر ہے. ایک ایسی عظیم ہستی جو آسمان پر تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا, اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں اپنا تخت خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا, میں شمال کے اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی
مانند ہوں۔ جو آپ کو یاد ہوگا یہ کس کے الفاظ تھے؟ لوسیفر کے۔ اور لوسیفر ایک وہ فرشتہ تھا جو خدا کے تخت کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں پر ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، حزقیل کی کتاب اور اس کا 28 باب اور اس کی 13 آیت سے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو حاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ یہ لوسیفر کے متعلق لکھا ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا اور ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے بنایا گیا تھا۔ عزیزو، انسان کو خدا نے خاک سے بنایا ہے، لیکن فرشتوں کو خدا نے جلال سے بنایا ہے۔ اور یہاں پر اس فرشتے کا ذکر ہے کہ خدا نے اس کے لیے ہر ایک قیمتی پتھر استعمال کیا تھا اس کو بنانے کے لیے۔ اور یہاں تمام جوہرات کا ذکر ہے جن کے ساتھ خدا نے اس کو بنایا اور خوبصورت پیدا کیا تھا۔ لکھا ہے تو ممسوک روبی تھا، تو سایہ افغن تھا، میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ یعنی خدا نے اس کو اپنے تخت کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور وہاں تو آتھی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائش کے روز سے اپنی رسم و راہ میں لکھا کامل تھا، جب تک تجھ میں ناراستی نہ پائے گی۔ اور لکھا اس لیے میں نے تجھے خدا کے پہاڑ سے لکھا گندگی کی طرح پھینک دیا۔ تو سایہ افغن کروبی تھا، تو پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا خدا کے تخت کے سامنے۔ لیکن خدا کہتا ہے جب تک تجھ میں گھمنڈ نہ پایا گیا، اور لکھا اس وقت تیری حکمت تجھ سے جاتی رہی اور تو زمین پر پٹک دیا گیا۔ عزیزو، لوسیفر بھی جس نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی، خدا نے اس کو اس زمین پر ڈال دیا۔ اور آج جب ہم شیطان کے سارے کام اور اس کی باتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عزیزو، شیطان نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور اس کا حشر کیا ہوا۔ جب ہم خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جب ہم خدا کے لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جب ہم کلیسیا کے خلاف باتیں کرتے ہیں، خدا کے کام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو حقیقت میں ہم ترقی نہیں پاتے، بلکہ ہم اپنی برکات کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیشہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ عزیزو، خدا کی، اس کے کلام کی اور اس کے خادموں کی عزت کرنا سیکھیں، بلکہ سب سے بڑھ کر خدا کی عزت کرنا سیکھیں۔ اور جب ہم خدا کی عزت کریں گے، اس کے ساتھ وفاداری میں چلیں گے، تو لکھا ہے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ ہمارے خدا کسی ضرورت کو پورا نہ کر سکے۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، فلپیوں اور اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے خدا اپنی دولت کے موافق اپنے جلال کے خزانہ سے، لکھا خدا ہماری ہر ضرورت کو رفع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جب ہم خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری میں چلنا چاہتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس پر دھیان دینا چاہتے ہیں، اس کے کلام کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، تو لکھا ہے کہ خدا جو ہے ہم پر رحم کرتا ہے، اپنا فضل ہم پر کرتا ہے۔ اور لکھا ہے خدا اپنی دولت سے، خدا کی دولت اتنی بڑی ہے، خدا کا جلال اتنا بڑا ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہر ضرورت کو اپنے خزانے سے پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے جو لکھا ہم اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اس پر اعتماد کرنا سیکھیں، تو خدا ہماری ضرورت کو پورا کرے گا۔ بلکہ یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم کن چیزوں کا خیال کریں۔ فلپیوں اس کا 4 باب اور اس کی 29 آیت سے 33 آیت میں یوں لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، اور اس سے سننے والوں پر فضل ہو، لوگوں کو پتہ چلے یہ خدا کے لوگ ہیں۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے خدا نے مہر کر دی ہے، اور تلخ مزاجی کو، قہر کو، غصے کو، شور و گل کو،
بدगोई को लिखा है, इन चीज़ों को दूर करो और हर एक एक दूसरे पर मेहरबान हो, नरम मिजाज हो, हर तरह से खुदा में यीशु मसीह में चलना सीखो और एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो, एक दूसरे के गुनाह मुआफ करना सीखो। तो इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, दुख में से गुजरते हैं, तो खुदा के खिलाफ कभी कंप्लेन ना करें, बल्कि अपनी ज़रूरत को मिन्नत के साथ, समाजत के साथ, अर्ज के साथ उसके हुजूर घुटने टेक कर खुदा के हुजूर जाएं और उससे मांगें, तो खुदा हमारी हर ज़रूरत को अपने खजाने से पूरा करेगा और खुदा हमें अपना जलाल दिखाएगा। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाला जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। तू यहोवा यरी है खुदावंद, जो हर चीज़ का मुहैया करने वाला, तू कुदरत और जलाल और फतह, बरकत और जिंदगी का खुदा है। तू चाहता है खुदावंद हम तेरे साथ वफादारी में चलना सीखें। इस दुनिया में मुश्किल और मसाइब खुदावंद दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन तू अपने लोगों को खुदावंद खुद संभालने वाला है, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, माली तौर पर। खुदावंद हम अपने आप को तेरे हुजूर लाना सीखें, तेरी वफादारी में चलना सीखें, हमेशा तेरी शुक्रगुजारी की रूह रखें, तो खुदावंद हम उन बरकत को जो तूने अपने बच्चों के लिए रखी हैं, हम उनको हासिल कर सकें। इस वक्त तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, जो हमारा सच्चा और जिंदा खुदा है, उसके पाक और मुकद्दस नाम से मांग